बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम सूरह आदियात में उस्ताज़ अमीन हसन इस्लाही और उस्ताज़ जावेद अहमद गामिदी के दरमियान मुक़सम बिही और मुक़सम अलैह जो सूरह आदियात में जिस तरह से वारिद हुए हैं, उनके अंदर जो रिलेशनशिप है उसमें उनके यहाँ दोनों के यहाँ इख्तलाफ मौजूद है, और उस इख्तलाफ की नौइयत को आज हम स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से एक ही असूल की पैरवी करने के बावजूद बाज़ दफ़ा दो अफराद, बाज़ दफ़ा दो आलिम एक दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, अगरचे कि असूल एक ही है। ये मालूम व मारूफ़ है कि उस्ताज़ हमीदुद्दीन फ़राही जो इस अप्रोच के बानी हैं, उन्होंने ये समझाया और ये बताया और कलाम अरब से और ज़बान के असालीब से ये नुमायाँ किया कि कुरान मजीद में जो ज़्यादातर कस्में खाई गई हैं वो ताज़ीम की नौइयत की नहीं है, जैसा कि आम तौर से समझा गया है कि जिस चीज़ की कसम खाई जाती है उसकी अज़मत की वजह से कसम खाई जाती है। बल्कि उस्ताज़ हमीदुद्दीन फ़राही ने अपनी किताब अक़सामुल कुरान में ये बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि बुनियादी तौर पे जो कुरान मजीद में कस्में आई हैं, जो वारिद हुई हैं, ज़्यादातर वो किसी न किसी मुकदमे पर गवाही के तौर पे आई हैं। गोया कि जो कसम है वो ताज़ीम के लिए नहीं है, बल्कि किसी प्रेमिस पे, किसी गवाही पे, किसी मुकदमे पर गवाही के तौर पे है। और इसी वजह से वाव जहाँ पे भी आती है, जैसे वत्तीन है या वशम्स है या वलादियात है, ये वाव यहाँ पे असल में इसका सही तर्जुमा ये होगा कि आगे जो कुछ बयान हो रहा है उसको गवाही के तौर पे पेश किया जा रहा है। गोया कि हम जब कह रहे हैं कि वशम्स, तो गोया इसका सही तर्जुमा ये होगा कि सूरज गवाही देता है, या वल्लैल इसका सही तर्जुमा ये होगा कि रात गवाही देती है। ये ज़ाहिर है कि किसी चीज़ पर गवाही देती है, वो मुकदमा उसको हम मुक़सम अलैह कहते हैं। तो कसम के जो दो अज्जा हैं इनको जान लेना चाहिए, यानी जिस चीज़ को गवाही के तौर में पेश किया जाए उसको हम मुक़सम बिही कहते हैं, और जिस चीज़ पर गवाही तलब की जाए उसको हम मुक़सम अलैह कहते हैं। गोया कि हम जब ये कहते हैं कि रात ये गवाही देती है कि रुखसत होगी और एक दिन सुबह क़यामत आएगी, तो ये सुबह क़यामत का आना असल में रात की गवाही से इस्टेब्लिश होता है। तो सुबह क़यामत का आने को हम कहेंगे कि ये मुक़सम अलैह है, इस पर गवाही पेश की गई है, और जिस चीज़ की गवाही पेश की गई है वो रात के रुखसत होने की है। तो ये आम तौर से कसम के अज्जा हैं। उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही ने एक बेपनाह रिसर्च की हुई है इस मौजू पे। आप में से जो अफराद इसमें दिलचस्पी रखते हों, उनकी किताब तो असल में अरबी ज़बान में है, लेकिन अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में भी ये मुतरजम हुई है, तर्जुमा हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस कदर ये अपनी नौइयत में एक गैर मामूली कॉन्ट्रीब्यूशन है कुरान को समझने में। ख़वातीन हज़रात, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि उस्ताज़ अमीन हसन इस्लाही और उस्ताज़ जावेद अहमद गामिदी दोनों ही फ़राही साहब के इन उसूल को दुरुस्त मानते हुए इसकी एप्लीकेशन करते हैं, और कई मौक़े पे इस एप्लीकेशन में हमने ये देखा कि उनके यहाँ इख्तलाफ हो जाता है। लेकिन एक नुमायाँ इख्तलाफ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसमें आप गौर करके देखिए कि दोनों साहिब इल्म हैं और दोनों की बात में अपने अपने दलाइल मौजूद हैं। उन दलाइल को आपके सामने रख दूँगा, तरजीह आप ख़ुद कायम कर सकते हैं कि किस तरह से जो कस्में हैं वो रिलेट होती हैं अपने मुक़सम अलैह से, यानी मुक़सम बिही और मुक़सम अलैह के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। मैंने अर्ज़ किया कि मुक़सम बिही का मतलब ये है कि जिस चीज़ को गवाही में पेश किया जाए उसको हम मुक़सम बिही कहते हैं, और जिस चीज़ पर गवाही दी जाए उसको हम मुक़सम अलैह कहते हैं। तो पहले तो सूरह आदियात में मैं चाहता हूँ कि उस्ताद अमीन हसन इस्लाही ने जैसे कि इस को बयान किया है वो आपके सामने दर्ज भी बयान कर दूँ। सूरह आदियात ये मालूम है कि कुरान मजीद की 100 नंबर सूरह है, और इसके मैं शुरू का हिस्सा आपके सामने पढ़ रहा हूँ और इसका तर्जुमा भी आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि उस्ताद इस्लाही ने किया। वलआदियाति ज़बहा फ़लमूरियाति क़दहा फ़लमुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। मैं अपने आप को महदूद कर रहा हूँ सूरह की शुरू की जो 6 आयतें हैं, क्योंकि आगे की आयत में तौजी कमोबेश एक ही है, यहाँ असल चीज़ है जो हमें समझने की है। तो इसका तर्जुमा उस्ताद अमीन हसन इस्लाही ने इस तरह से किया और ये बताया है कि ये जो सिफ़तें आई हैं, आदियात, मूरियात, मुग़ीरात, ये सब के सब घोड़ों की सिफ़तें हैं, और जंगी घोड़े के जो कि गारत गरी करते थे, जो दुश्मन पर शब खून मारते थे और जो दुश्मन पर हमला करते थे। तो वो इसका तर्जुमा ये करते हैं कि गवाही देते हैं हामते दौड़ने वाले घोड़े, टापों की ठोकर से चिंगारियां निकालने वाले, सुबह के वक्त धावा करने वाले,
دور سے غبار اٹھائے ہوئے دور سے غبار اٹھانے والے اور غبار کے ساتھ غول میں گھس جانے والے. تو یہ قسمیں ہیں. گویا کہ جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گواہی دیتے ہیں ہامتے دوڑنے والے گھوڑے، ٹاپوں کی ٹھوکر سے چنگاریاں نکالنے والے، صبح کے وقت دھاوا کرنے والے، دور سے غبار اٹھانے والے اور غبار کے ساتھ غول میں گھس جانے والے. اب یہ گواہی ہے جو ان گھوڑوں کی پیش کی جا رہی ہے. ان کی پوری ایکٹیویٹی انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کو پورٹری کیا اور پھر بتایا کہ کس چیز پر گواہی ہے، کہ انسان اپنے رب کا نہایت ناشکرا ہے. اور اس کی ظاہر ہے کہ مقسم جو قسم کھائی گئی ہے اور جو مقسم بہی ہے، ظاہر ہے جس سے قسم کھائی گئی جن اشیاء کی، وہ تو گھوڑے ہی ہے. ان کی ایک پوری جو ایک تگاپو ہے، جو جب وہ غارت گری کرتے ہیں، جب وہ دشمن پر حملہ کرتے ہیں، اس کی تصویر کھینچی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں یہ گھوڑے جب اس طرح سے حملہ کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور ہانپتے ہوئے دشمن کے غول میں گھس جاتے ہیں غبار اڑاتے ہوئے، یہ گواہی دیتے ہیں کہ انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. تو استاذ امین احسن اصلاحی اس گواہی کو اس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو تصویر جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہ اصل میں اس غارت گری کی ہے جو عرب میں ہوا کرتی تھی، اور رات کو شب خون دشمنوں پہ مارا جاتا تھا. اور اس میں جو بنیادی کردار تھا وہ گھوڑوں کی وفاداری کا تھا. اور گھوڑے اپنے مالک کے کہنے پر بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر بالکل بے چون و چرا، جب مالک ان کو حکم دیتا تھا تو وہ ہامتے دوڑتے جس جگہ پہ ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ جا کے حملہ کریں، وہ جا کے حملہ کر دیتے تھے. تو استاذ امین احسن اصلاحی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ گھوڑوں کی وفاداری ہے جو اصل میں مقسم بہی اور مقسم علیہ کے درمیان رشتہ قائم کیے ہوئے ہے. گویا کہ گھوڑوں کی وفاداری یہ بتا رہی ہے، یعنی گھوڑے جس طرح سے یہ بھاگ رہے ہیں اور انسان کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اس کے وفادار ہیں، کہ یہ دیکھیے کہ گھوڑوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ انسان کے وہ وفادار ہیں، لیکن اس کے برعکس انسان کا کیا معاملہ ہے کہ وہ جس کا خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گھوڑوں کا بھی خالق ہے، انسان کا بھی خالق ہے. اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں انسان مبتلا ہے. یعنی اگر اپنے گھوڑوں ہی کو وہ دیکھ لے تو سبق حاصل کر سکتا ہے کہ وہ گھوڑے جو اس کے ایک اشارے پہ دشمن پر حملہ کر دیتے ہیں، جو اس کی ایک جنبش ابرو کے نتیجے میں اور ایک اشارے کے اوپر آگے بڑھ کے ایک فیصلہ کن یلغار کرتے ہیں، کہ کس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے مالک کے کتنے زیادہ فیتھفل ہیں. گویا کہ گھوڑے اپنے مالکان کے کتنے زیادہ وفادار ہیں. اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ انسان اصل میں اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. کہ کاش کہ وہ اس کو دیکھتے کہ کس طریقے سے وہ اپنے رب کی وفاداری کرتے ہیں، لیکن ادھر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ ریلیشن شپ استاذ امین احسن اصلاحی نے قائم کیا ہے وہ گھوڑوں کی وفاداری کو دلیل بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ انسان ناشکرا ہے، کہ وہ جس کو خدا نے پیدا کیا انسان کے لیے، وہ تو انسانوں کے آگے بالکل سرفکندہ ہے، اس کی بات مانتا ہے، لیکن انسان جو ہیں وہ خدا کے آگے سرکش ہے. تو یہ وہ ریلیشن شپ ہے جو استاذ امین احسن اصلاحی نے قائم کیا. اب یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم مولانا حمید الدین فرائی، استاذ حمید الدین فرائی کی اگر ہم ان کی جو تعلیقات ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی جو قرآن مجید پر جو نوٹس ہیں وہ اب چھپ چکے ہیں عربی زبان میں. ان کی جو تفسیر ہے وہ تو ظاہر ہے چند صورتوں کی ہے جو اردو میں ترجمہ بھی ہوئی ہے، لیکن ان کے جو نوٹس ہیں وہ کم و بیش پورے قرآن پر موجود ہیں. یہ تعلیقات میرے سامنے ہیں، اور سورہ عادیات کی اگر میں تعلیقات کو دیکھوں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ استاذ امین احسن اصلاحی کی جو رائے ہے وہ استاذ حمید الدین فرائی ہی کی رائے سے ماخوذ ہے اور اسی پر بیسڈ ہے. ان کے ہاں بھی یہ گھوڑوں کی وفاداری ہی، اگرچہ اس کو انہوں نے صراحتاً بیان نہیں کیا، لیکن جو انہوں نے اس میں نوٹس لکھے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. تو خواتین حضرات، اب میں آپ کے سامنے استاذ جاوید احمد غامدی کی جو توجیہ ہے وہ پیش کرتا ہوں، اور وہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بھی سامنے رکھیں. ان کا جو ترجمہ ہے، چونکہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ ایسے کیا ہے جس کے نتیجے میں جو قرآن کے ترجمے ہی سے الفاظ کا در و بست اور قرآن کا جو نظم ہے وہ واضح ہو جائے، تو یہ ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ پھر جو عربی کی آیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. ان کا ترجمہ یہ ہے
ہانپتے دوڑتے گھوڑے گواہی دیتے ہیں، پھر ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہوئے، پھر صبح و دم دھاوا کرتے، پھر اس میں غبار اڑاتے اور اسی کے ساتھ مجمع میں گھس جاتے کہ اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے مقسم علیہ کو بیان کیا ہے کہ حرم کے سائے امن میں رہنے والا یہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وہ ان کی جو توجیہ ہے خواتین حضرات، وہ یہ گھوڑوں کی وفاداری سے دلیل نہیں ہے ان کی مقسم علیہ پر، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب کی جو سرزمین ہے اس میں جو غارت گری ہوا کرتی تھی، غارت گری دونوں افراد کی توجیہ میں کامن ہے، لیکن وہ استاد اصلاحی تو اس غارت گری میں جو گھوڑے انوالو تھے ان کی وفاداری کو انسان کی ناشکری پہ دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ استاد جاوید احمد غامدی یہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل جو چیز ہے وہ یہ بتانا ہی مقصود ہے کہ جو حرم کے سائے میں رہنے والا انسان یعنی قریش خاص طور سے مراد ہیں، ان کو اس غارت گری سے ایک امن حاصل تھا، یعنی وہ چونکہ بیت اللہ کے متولی تھے، اس کے کسٹوڈین تھے، تو تمام دوسرے جو قبیلے تھے ان کے ہاں تو غارت گری اور ان کے خلاف غارت گری ہوتی تھی، لیکن قریش کو یہ ایک لحاظ سے امیونٹی حاصل تھی کہ ان کے خلاف کوئی معاملہ نہیں کرتا تھا۔ تو گویا غامدی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غارت گری کی تصویر ہے یہ دلیل کے طور پہ پیش کی جا رہی ہے، اس میں گھوڑے انوالو نہیں ہیں، گھوڑے تو ظاہر غارت کا ایک انسٹرومنٹ ہے، لیکن غارت گری کی تصویر بنا کے قریش پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ لوگ جو ہیں جن کو یہ امن حاصل ہے، جن کو یہ سٹیٹس حاصل ہے کہ حرم کے متولی ہونے کے ناطے آپ کے خلاف کوئی اس طرح کا اقدام نہیں ہوتا، لیکن آپ کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ آپ خدا کے ناشکرے ہیں، اس کے حقوق کو نہیں پہچانتے۔ گویا کہ یہاں پہ ان الانسان لربہ لکنود میں استاذ غامدی کی رائے میں الانسان جو ہے یہاں پہ خاص عہد کا الف لام ہے اس کے اوپر، اور یہ یہاں قریش مراد ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ غارت گری جو سرزمین عرب میں اتنی عام ہے وہ ہوتی ہے اور آپ اس کے نتیجے میں آپ پھر بھی بچ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس چیز کا احساس نہیں کرتے اور پھر بھی اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں اور سپاس گزاری کا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ میں آپ کے سامنے ان کا ایک صرف جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ ابتدا سے یہاں تک، یعنی ظاہر ہے کہ یہ وہ حصہ ہے جو مقسم بہی کا ہے جس میں قسمیں وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دونوں ہی اصحاب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ گھوڑوں ہی کو مقسم بہی سمجھتے ہیں، یعنی گھوڑوں ہی کی جو غارت گری ہے، لیکن استاذ جاوید احمد غامدی جو ہے وہ گھوڑوں کی اس پوری غارت گری کو مثال کے طور پہ، یعنی اس کو گواہی کے طور پہ بتاتے ہیں کہ کیسے انسان ناشکرا ہے، یہاں مراد قریش ہے، جبکہ استاذ امین احسن اصلاحی اصل میں اس غارت گری میں جو گھوڑوں کا کردار ہے کہ وہ اپنے مالکوں کے وفادار ہیں، اور اس وفاداری پہ بتایا گیا ہے کہ انسان کیوں وفادار نہیں ہے، اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ اور کچھ نہیں تو اس کے گھوڑے ہی کس طرح سے اپنے مالک کے وفادار ہیں، چنانچہ اس کو بھی اپنے مالک کا وفادار ہونا چاہیے۔ اور گھوڑوں کو جیسے کہ استاذ اصلاحی نے بیان بھی کیا، خاص طور سے نمایاں اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں کی جنگ کے ماحول میں گھوڑوں کی ایک خاص حیثیت تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ یہ ہر جانور ہی سے یہ وفاداری ٹپکتی ہے، لیکن بالخصوص عرب کے ماحول میں گھوڑوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ان کے خاص سٹیٹس کی وجہ سے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ استاذ غامدی نے جب اس کو بیان کیا اپنے ہاں تو ایک انہوں نے فٹ نوٹ لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ابتدا سے یہاں تک یہ اس غارت گری اور لوٹ مار کی تصویر ہے جس سے قریش کے سوا عرب کا کوئی قبیلہ اس زمانے میں محفوظ نہ تھا۔ گویا کہ یہ وہی بات ہے کہ گھوڑوں کی جو غارت گری ہے جو ایک بڑی عام چیز تھی، وہ لوٹ مار کرتے تھے قافلوں کی، لیکن قریش اس کے لیے اس کے بالکل برخلاف اس سے وہ محفوظ تھے۔ تو اس کی انہوں نے تفصیل اپنے ہاں بیان کی ہے، اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں البیان میں، ان کی ہاں دیکھ سکتے ہیں اس کی جو جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ان دونوں اصحاب العلم کی جو بنیادی اپروچ ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے، اس کے بعد آپ خود رائے قائم کر سکتے ہیں، اصل کو اٹھا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصتاً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ استاذ حمید الدین فراہی کی بات اگرچہ انتہائی اجمال سے ان کی تعلیقات میں بیان ہوئی ہے، تاہم اسی کی توضیح اگر ہم سمجھتے ہوئے استاد اصلاحی کی تفسیر کو دیکھیں تو عادیات کے سورہ عادیات میں یہ تو بالکل واضح ہے کہ جو صفتیں آئی ہیں عادیات اور موریات اور یہ ساری کی ساری بنیادی طور پہ گھوڑوں کی صفتیں، اس میں اور اساتذہ میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ گھوڑوں ہی کی صفتیں ہیں، لیکن استاذ
اصلاحی اور استاذ فراہی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گھوڑوں کی صفات ہیں یہ غارت گری کو تو بیان کر رہی ہیں، لیکن یہاں غارت گری سیکنڈری ہے، اصل چیز یہاں پہ گھوڑوں کی وفاداری کا پہلو ہے جو نمایاں ہو رہا ہے اور جو دلیل پیش کر رہا ہے کہ انسان کتنا ناشکرا ہے۔ اس کے برعکس استاذ جاوید احمد غامدی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ گھوڑوں کا ذکر جو ہے وہ ضمنی ہے، اس میں اس کا کوئی پہلو بھی نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا، اصل چیز وہ عرب کی سرزمین میں غارت گری ہے جس کو قریش کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کی مزید جو ان کی حق میں بات جاتی ہے وہ سورہ قریش جو آگے آ رہی ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ قریش کو جو ایک خاص حیثیت حاصل تھی جس کی وجہ سے ان کو خوف کی حالت میں بھی امن نصیب تھا، اور ان کے خاص حیثیت کی وجہ سے ان کو معمون کر دیا گیا تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غارت گری ہے، نہ کہ غارت گری میں گھوڑے جو کہ مقسم علیہ کے ساتھ تعلق پیدا کرے۔ مقسم علیہ دیکھیں دونوں حضرات کے نزدیک ایک ہی ہے۔ مقسم علیہ کیا چیز ہے؟ جس چیز پر گواہی طلب کی جائے، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ مقسم علیہ دونوں کے ہاں ایک ہی ہے، البتہ مقسم علیہ کی توجیہ میں جو ایک باریک فرق ہے وہ یہ ہے کہ استاد اصلاحی سمجھتے ہیں کہ یہاں انسان کا لفظ عرب میں جو موجود انسان تمام کے تمام لوگوں کے لیے بولا گیا ہے، اور ان کو سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھیے کہ یہ ناشکری ہے جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کے گھوڑے نہیں کرتے۔ اس کے برعکس استاذ غامدی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ الانسان کا جو لفظ ہے اس پہ الف لام عہد کا ہے، اور جیسا کہ میں سمجھا ہوں، اور یہاں قریش مراد ہیں، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھیے کہ یہ حرم کے سائے میں رہنے والے یہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ جس چیز کو خدا نے ان کو معمون کیا جس وجہ سے وہ تھا قریش بیت اللہ کے متولی ہونا، اس کے کسٹوڈین ہونا، اور اس وجہ سے کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس حیثیت کو سمجھا نہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے وہ اس کی ناشکری پہ قائم رہے۔ تو خواتین و حضرات، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے یہ دونوں توجیہات آ جائیں، آپ اس پہ غور کریں، اس پہ دیکھیں، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ بعض دفعہ ایک ہی اصول کو فالو کرنے کے باوجود اطلاق میں فرق ہو سکتا ہے، اور یہ اطلاق کا فرق ہی یہ بتا رہا ہے کہ انسان جب سوچتا ہے وہی اصول اپلائی کرتا ہے، تو یہ انسان کی سوچ ہے جو اس کو اصل میں بدلائل کسی دوسرے موقف کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کی صحت یا عدم صحت کا جو اندازہ ہے وہ بھی دلائل ہی کی بنیاد پہ حاضرین کو اور ناظرین کو اور قارئین کو کرنا چاہیے۔ آپ کی خدمت میں بس یہ عرض کرنا تھا، جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ضرور ان حضرات کی جو اوریجنل کلام ہے، اوریجنل جو تفسیر ہے، اس کو آپ اٹھا کے دیکھیے تاکہ آپ کے سامنے مزید نکھر کے یہ بات سامنے آ سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔